नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा तजवीद कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें किताब हक़्क़ुत तिलावा पढ़ाई जाएगी। इंशाल्लाह हम इसके तमाम असबाब को मुकम्मल करेंगे। हक़्क़ुत तिलावा किताब उस्तादुल कुर्रा कारी मोहम्मद इदरीसुल आसिम रहमतुल्लाह ने लिखी और तजवीद के मौजू पे इनकी बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, जिसमें काफ़ी जामे इल्म तजवीद के हवाले से हमारे लिए मौजूद है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें तजवीद की थोड़ी वजाहत की गई कि तजवीद क्या होती है और तजवीद का मौजू क्या है, किस चीज़ को डिस्कस करती है तजवीद और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है और सब इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया गया है। आप सबके पास ये पीडीएफ में मौजूद है और शेयर भी हुई है। गौर से स्क्रीन को देखते हुए तवज्जो से सुनें। तजवीद की तारीफ: हर हर्फ को उसके मखरज से मा जमी सिफात के अदा करना, यानी सिफात लाजमा और आर्जा। ठीक है। तजवीद में अब आपको यहाँ पे दो चीजें मिली हैं। ये तजवीद का क्या मतलब है, आपने हरूफ तहज्जी को उनके मखरज से, जो उनके निकलने की जगह है, वहां से जमी सिफात मतलब जितनी भी एक हर्फ में की जितनी भी सिफात हैं उसके साथ, अभी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सिफात की दो इकसाम होती हैं, लाजमा और आर्जा, इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। जब आपको दो चीजों का ख्याल रखना है कि हर्फ का मखरज ठीक हो और उसकी सिफात पूरी अदा हो रही है। गर्ज गायत: तजवीद की गर्ज मतलब कि तजवीद से हम क्या करना चाहते हैं, तजवीद पढ़ने का हमारा मकसद क्या है। तजवीद का मकसद है तसहीह हरूफ, हरूफ की सही अदायगी। तसहीह सही से निकला है, इसका मतलब है हरूफ की सही अदायगी। हरूफ की सही अदायगी करना ये तजवीद सीखने का मकसद है। और हम ये मकसद क्यों हासिल करना चाहते हैं, ताकि हम अल्लाह की किताब को उसी तरीके से पढ़ सकें जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उसे नाजिल किया, और उससे वही चीज हासिल करें जो अल्लाह ताला की मुराद है अपने कलाम से। तजवीद का मौजू: तजवीद किस टॉपिक को डिस्कस करती है। इस फन का मौजू हरूफ तहज्जी है जिसकी तादाद 29 है। अरबी के हरूफ तहज्जी अलिफ ता या, इन सब की सही अदायगी और इनमें इनकी आवाज किस तरह निकाली जाती है, इनमें क्या सिफात मौजूद होती हैं, इनके मखरज क्या हैं, इन 29 हरूफ तहज्जी को एक एक करके समझना और इनके मखारिज को और सिफात को सही अदायगी के काबिल होना, ये तजवीद का मौजू है। और पूरी तजवीद इसी चीज को डिस्कस करती है। ठीक है। और इसके बाद है लहन का बयान। लहन, उर्दू जुबान में लहन का लफ्ज जो है वो, जैसे हम कहते हैं खुशिलहानी, इस सेंस में यूज होता है, लेकिन अरेबिक में लहन का मतलब है गलती। ठीक है। तो कवायद तजवीद के खिलाफ कुरान पढ़ने को लहन कहती है। यानी तजवीद के जो रूल सेट हैं, अगर आप उससे उसको उसको फॉलो नहीं करते और कुरान मजीद को उसके खिलाफ पढ़ते हो, आइन का मखरज को हमजा से मिला दिया या सीन के मखरज को स्वाद से मिला दिया, अगर इस तरह की गलती हो जाए उसे लहन कहते हैं। गलती, उसका जो लफ्जी माना है वो है गलती। लहन की दो इकसाम है, लहने जली और लहने खफी। लहने जली, जली का मतलब होता है वाज़ेह। ठीक है। उर्दू में भी ये जली लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि जली हरूफ में लिखी गई इबारत, इसको कहता है बहुत वाज़ेह हरूफ में लिखी गई इबारत। और खफी, खुफिया से है छुपी हुई चीज। सो लहने जली क्या होगा, एक वाज़ेह गलती जिसको कोई भी सुनने वाला महसूस कर सकता हो। ठीक है। और लहने खफी एक छुपी हुई गलती जिसको सिर्फ जो तजवीद के फन में माहिर है या जिन्होंने जो तजवीद के इल्म को जानते हैं, सिर्फ वो ही उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं और से उसकी तस्हीह करेंगे। फिर लहने जली वाज़ेह गलती, इसकी तारीफ है मखारिज और सिफात लाजिमा और हरकत व सुकनात में गलती करने को लहने जली कहते हैं। अरे अब सिफात का बार बार जिक्र आ रहा है। सिफात ये होती है कि हरूफ की कुछ करेक्टरिस्टिक होती है कि इसकी आवाज में किन किन चीजों का पाया जाना जरूरी है। ठीक है। और लाजमों से आपको पता चल रहा होगा कि लाजमी कुछ ऐसी होंगी जो लाजमी हरूफ में हर हाल में पाई जा रही होंगी, और आरजा से आरजी। ठीक है।
اور لازمی مطلب ہر حال میں موجود ہوں گی، عارضی مطلب کہ کبھی موجود ہوں گی کبھی نہیں موجود ہوں گی۔ اور مخارج کہتے ہیں حروف کے نکلنے کی جگہ کو۔ اگر آپ آئین کو حمزہ کی جگہ سے ادا کر رہے ہیں، یا سین کو صاد کی جگہ سے، یا تا کو طا کی جگہ سے، اور ہر حرکات و سکنات میں زبر کی جگہ زیر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی غلطی کر رہے ہیں جو بالکل کلیئر کٹ واضح غلطی ہے، لفظ کو لفظ سے بدلا جا رہا ہے، تو ایسی غلطی کو لہن جلی کہتے ہیں، واضح اور کھلی غلطی۔ اب پانچ طرح کی جو واضح اور کھلی غلطی ہے وہ پانچ طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسری حرف پڑھ دیں، یعنی علیمن کی جگہ علیمن پڑھ دیا تو آئین حمزہ سے بدل گیا، یہ تو بہت کھلی غلطی ہے، آپ نے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیا۔ الصیف صاد جس کی تھوڑی سی موٹی آواز ہے، اس کی جگہ السیف سین پڑھ دیا۔ قلبن کی جگہ کلبن پڑھ دینا۔ اب اس سے یہ ہے کہ اس سے معنی بھی بدل جاتا ہے، علیمن جاننے والا، علیمن دردناک، جہاں پہ بات بالکل ہی چینج ہو جائے گی میننگ کے چینج ہونے کی وجہ سے۔ الصیف یہ گرمی کو کہتے ہیں، آ، سردی کو یا گرمی کو کہتے ہیں، آئی ایم ناٹ شور۔ اور السیف یہ تلوار کو کہتے ہیں، قلبن دل کو کہتے ہیں، اور کلبن کتے کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح لفظ کے بدلنے سے بالکل ہی معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور آیت کا جو مفہوم ہے وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک واضح غلطی کی پہلی قسم ہے، ایک حرف کی جگہ دوسری حرف کو پڑھنا۔ دوسری قسم کسی حرف کو اس کی اصل سے گھٹا کر پڑھنا، یعنی کہیں پہ لمبا ہونا تھا آپ نے لمبا نہیں کیا، جیسے ولا تقربا، اس کے آخر میں الف کے ساتھ با کے ساتھ الف ہے، اسی جگہ اگر آپ پڑھتے ہو ولا تقربا، اب آپ نے الف کو اس کی جو اس کی معین مقدار ہے اس کے مطابق لمبا نہیں کیا، تو الف وہاں سے حذف ہو گیا، ٹھیک ہے، الف کی آواز وہاں سے ختم ہو گئی، آپ نے پڑھا ولا تقربا، الف کی آواز وہاں سے ختم ہو گئی، تو یہ ایک بڑی غلطی ہے، آپ نے ایک لفظ کو گھٹا دیا، ٹھیک ہے۔ سو یہ بھی ایک واضح غلطی ہے، جیسے صیفی، یہاں پہ یا موجود ہے، لیکن اگر اس کے بجائے ہم اس کی آواز کو لمبا نہیں کرتے تو یہ بن جائے گا صیفی، تو آپ نے یا کو حذف کیا، ایک واضح غلطی کی۔ عرفو کی بجائے عرفو پڑھنا، کسی حرف کو اس کی اصل سے بڑھا کر پڑھنا، اور یہ غلطی بہت زیادہ کامن ہے ہمارے اکثر یہ جب ہم پرانے یاد کی ہوتی ہے نماز تو اس میں اس طرح کی غلطیاں کافی موجود ہوتی ہیں، جیسے نعبدو کی جگہ نعبدو، یہاں پہ لمبا نہیں ہو رہا، دال پیش دو لاسٹ پر، اس کے بجائے اگر آپ پڑھو نعبدو، آواز کو لمبا کر دو گے تو ایک واو ایڈ ہو جائے گا جو کہ اصل میں موجود نہیں تھا، تو یہ ایک واضح غلطی ہوئی۔ نستعین کی جگہ نستعینو، یہاں بھی نون کی آواز کو لمبا کیا تو ایک واو ایڈ ہو گیا۔ غیری کی جگہ غیری پڑھنا، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ اللہ، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو تجوید سیکھنا قرآن مجید کی حفاظت کا ایک اس میں ایک حصہ ڈالنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ تجوید سیکھتے ہو، اصل میں آپ قرآن کی حفاظت میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی جو کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے، آپ قرآن مجید کی حفاظت میں ایک حصہ ڈال رہے ہو کہ آپ قرآن مجید کے اصل کو محفوظ کر رہے ہو، جو لفظ جس طرح پڑھا جاتا ہے، کچھ لمبے پڑھے جاتے ہیں، چھوٹے پڑھے جاتے ہیں، آپ اس کو اس کے اصل کے مطابق پڑھو گے تو یہ قرآن مجید کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ آپ سے ایک کام لے رہا ہے، ٹھیک ہے، سو اس لیے تجوید کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اس طرح اگر لہن جلی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ لہن جلی جو ہے نا، اس کے لہن جلی کی وجہ سے نماز بھی خراب ہماری ہو سکتی ہے۔ سو آپ سب نے انشاءاللہ بھی میں آپ کو پریکٹس بھی کرانے کی کوشش کروں گی اگر ہمارے پاس ٹائم بچے تو۔ سو آپ نے اپنی سب سے پہلے اپنی سورۃ الفاتحہ اور جو صورتیں آپ کو عام طور پہ نماز میں پڑھتے ہیں آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہے کہ وہ آپ اچھے طریقے سے پڑھیں۔ آپ نیٹ سے کسی بھی قاری کی تلاوت سن کر اس کو درست کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں ہم اپنے سیمسٹر میں بھی ان کو پڑھیں گے۔ متحرک کی جگہ ساکن اور ساکن کی جگہ متحرک پڑھنا۔ متحرک کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، یا کوئی بھی علامت ہو جس کی کوئی اپنی آواز ہے، اور ساکن جس کے اوپر جزم ہو، جو کسی حرف سے مل کے پڑھا جا رہا ہو، اس کی اپنی ابھی کوئی آواز نہ سنائی دے رہی ہو، اسے ساکن کہتے ہیں۔
متحرک کی جگہ ساکن، یعنی جہاں پہ آواز کسی حرف کے کوئی حرف ساکن ہے جزم والا ہے وہاں پہ کوئی زبر زیر پڑھ دینا، اور جس حرف کے اوپر زبر زیر تھی اس کو ساکن پڑھ دینا، یہ بھی ایک واضح غلطی ہے، لہن جلی ہے۔ ارسلنا کی جگہ ارسلنا، اب یہاں پہ را اور لام دونوں ساکن تھے، اس پہ اگر زبر ڈال دی، اس طرح کی غلطیاں روانی میں پڑھنے میں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو قرآن مجید میں غلطیاں درست کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی قاعدہ سیکھیں اس کو پریکٹس کریں، اور قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ کی جائے اتنی ہی آپ کی زبان پہ روانی آتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے غلط چیز پہ روانی حاصل کر لینی ہے، آپ نے صحیح چیز کو سیکھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر اس پہ روانی اپنی زبان پہ لکھنا ہے۔ یا ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا، جیسے انعمتا کی جگہ انعمتا، ٹھیک ہے، یا انعمتو، انعمتا کی جگہ انعمتو، یہ ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا، حرف کو حرکت کو حرکت سے بدل دینا۔ مشدد کی جگہ مخفف، یا مخفف کی جگہ مشدد پڑھنا۔ مشدد ایسے حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر شد ہو، اور مخفف ایسے حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے، مشدد کی جگہ مخفف یا مخفف کی جگہ مشدد پڑھنا، تو یہ بھی ایک لہن جلی ہے، جیسے ان، ٹھیک ہے، اس کی جگہ آنا پڑھ دینا۔ مخفف کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر شاید نہ ہو، یہ بھی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، ویسے مخفف جزم والے حرف کو بھی کہتے ہیں۔ ربی کی جگہ ربی، ملتا کی جگہ ملاتا پڑھنا۔ چلیں، یہ تو ہو گئی لہن جلی کی اقسام، لہن جلی کی 5 اقسام ہے، اس میں کیا کیا آتا ہے؟ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھ دینا، اور وہ اسی میں شامل ہے کہ متحرک کو ساکن سے بدل دینا، کسی حرف کو بڑھا دینا، کسی حرف کو گھٹا دینا، اور مشدد کی جگہ مخفف پڑھنا، یہ 5 لہن جلی کی اقسام ہے جو کہ واضح غلطی میں شمار ہوتی ہیں۔ اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ لہن جلی اور لہن خفی کا کیا حکم ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لہن خفی، صفات عارضہ میں غلطی کو لہن خفی کہتے ہیں۔ اب یہ لہن صفات عارضہ جو ہوتی ہیں نا، یہ تلاوت کے حسن کے متعلق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مدات ہوتی ہیں وہ تلاوت کے حسن کو بڑھاتی ہیں، غنہ ہوتا ہے اس طرح حروف کو موٹا کرنا جہاں پہ وہ موٹے ہو رہے ہوں، تو یہ ہوتے تجوید کا پارٹ ہے، لیکن یہ ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس سے ہماری نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی، انشاءاللہ ہماری نماز میں کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس کو بھی کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایبا خالد، آپ کو مائک آن ہے، آپ اپنا مائک۔ اچھا جی، لہن خفی، چھپی ہوئی غلطی، لہن مطلب غلطی، خفی مطلب خفیہ چھپی ہوئی، صفات عارضہ جو عارضی صفتیں ہیں جو کبھی کبھی حروف میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں نا کہ غنہ کس کس کنڈیشن میں غنہ ہوگا، کس کنڈیشن میں نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے وہ عارضی طور پہ حرف میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ را کو موٹا پڑھنا، کبھی را موٹا پڑھا جاتا ہے کبھی را موٹا نہیں پڑھا جاتا، اس کا مطلب ہے وہ صفت اس میں عارضی طور پہ موجود ہے، تو جو بھی صفت عارضی طور پہ موجود ہوتی ہے وہ صفات عارضہ کہلاتی ہے، اس میں غلطی کو لہن خفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی غلطی۔ تو یہ غلطی ایسی ہوتی ہے جس کو تجوید کے جو ٹیچرز ہیں یا جن کو تجوید کا علم ہے وہی آپ کی یہ غلطی پکڑ سکتے ہیں، عام اگر سننے والے کو اس کی غلطی پکڑنا مشکل بھی ہے۔ لیکن جو بھی غلطی ہو، چاہے لہن خفی ہو یا لہن جلی ہو، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کو اس کے اصل کے مطابق ہی پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ ابھی ہم نے تجوید کی تعریف پڑھی ہے کہ تجوید کی کیا تعریف ہے، اس کا کیا مقصد ہے تجوید کو پڑھنے کا، اور تجوید کس ٹاپک کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے لہن کو پڑھا، لہن کی اقسام پڑھی، اس میں لہن جلی کی آگے 5 اقسام ہیں، اور لہن خفی۔ اگر کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، کسی کا سوال نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ابتدا کی 3 قسمیں ہیں۔ ابتدا کا مطلب کہ تلاوت جب آپ سٹارٹ کرتے ہو
آپ نے قرآن مجید کا کوئی بھی کسی کہیں سے بھی تلاوت سٹارٹ کرنی ہے تو کہ کس جگہ پہ آپ کو اب نارملی ہمیں تلاوت سٹارٹ کرتے ہوئے جو نارمل پریکٹس ہے ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے. لیکن کہیں کہیں پہ ہمیں تلاوت میں اختیار ہے کہ اگر ہم تلاوت کو شروع کرتے ہیں کسی ایسی جگہ سے جہاں پہ سورت بھی ساتھ ہی سٹارٹ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ہم پہلے اس پارے سے تلاوت سٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ سورت الفاتحہ بھی ساتھ ہی آغاز ہو رہا ہے, تو تلاوت کا آغاز ایک سورت سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت تعوذ اور تسمیہ کا کیا حکم ہوگا؟ اگر ہم تلاوت کسی ایسی جگہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں کوئی سورت سٹارٹ نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, کہیں قرآن مجید کے درمیان سے کہیں پڑھ رہے ہیں, تو اس وقت تعوذ و تسمیہ کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے, یا اگر تلاوت کرتے کرتے درمیان میں کوئی صورت آ گئی ہے تو کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں ابتدا کا مطلب یہ کہ تلاوت کا آغاز کرنا, اس کی 3 قسمیں ہیں. سورت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ضروری. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ جب وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب آپ تلاوت کا آغاز کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن مجید میں ایک حکم ہے. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے اعوذ باللہ پڑھنے کا. اور جو بسم اللہ ہے وہ ہر سورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے, تو بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے اگر آپ تلاوت کا آغاز سورت سے کر رہے ہو. فار ایگزامپل میں نے تلاوت کا آغاز کرنی ہے, سورت البقرہ سٹارٹ کرنی ہے میں نے, تو مجھے اعوذ باللہ بھی پڑھنی لازمی ہے, بسم اللہ بھی پڑھنی لازمی. ٹھیک ہے, اب اس سے ہمیں ایک بات تو پتہ چلی ہے کہ تلاوت جب بھی ہم شروع کریں گے اعوذ باللہ پڑھنا تو لازمی ہے. اوکے, کیونکہ قرآن مجید میں اس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر ہم تلاوت سورت کے آغاز سے شروع کر رہے ہیں پھر بھی ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا لازمی ہے. اگر ہم تلاوت کو سورت کے درمیان سے شروع کر رہے ہیں تو بھی اعوذ باللہ پڑھنا لازمی ہے, کیونکہ اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تلاوت کے آغاز میں پڑھنے کا. اب سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے, وہی بات. اور بسم اللہ میں اختیار ہے, کیونکہ وہاں اس جگہ بسم اللہ نہیں لکھی, آپ پڑھ لو تو آپ کے لیے باعث برکت ہے, لیکن اگر آپ نہ پڑھو تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر تلاوت کرتے کرتے درمیان میں کوئی صورت شروع ہو گئی تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا بسم اللہ صورتوں کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے, قرآن مجید میں لکھی ہوتی ہے. تو ہمیں تلاوت کرتے کرتے, فار ایگزامپل میں نے تلاوت شروع کی سورۃ البقرہ کے آخری رکوع سے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو میں نے مکمل کیا اور آگے سورۃ آل عمران شروع ہو گئی, تو سورۃ آل عمران کے اوپر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوگی وہ میں تلاوت میں ایڈ کر کے آگے کنٹینیو کروں گی. ٹھیک ہے, اس کو اسکپ نہیں کر سکتے. مگر سورۃ التوبہ سے شروع کریں تو بسم اللہ بالکل نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ, آپ دیکھو 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے سوائے سورۃ توبہ کے. کیونکہ وہاں پہ سورۃ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ہمیں بھی بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. جیسے سورۃ الانفال ختم ہو آپ ساتھ ہی اس کے ساتھ ملا کے ہی شروع کر دیں سورۃ التوبہ. جی, کلیئر ہے یہاں تک سب کو؟ اپنے مائک کھول کے بتائیں, آپ سب کو کلیئر ہے یہاں تک؟ جی کلیئر ہے. جی کلیئر ہے. ٹھیک ہے, جی کلیئر ہے. اوکے, چلیے جی. اچھا, اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ لمبا ٹاپک ہے, آگے دانتوں کا بیان انشاءاللہ ہم اس کو کل ڈیٹیل میں سٹارٹ کریں گے. ویسے نارمل آپ کو پتہ ہے کہ دانت, انسان کے دانت 32 ہوتے ہیں, اور ہر منہ میں جتنے بھی دانت ہیں جب ہم اپنا حروف کو ادا کرتے ہیں تو زبان کہیں نہ کہیں ہمارے حروف ہمارے منہ کے اندر دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ کس دانت کو زبان کے ساتھ لگانے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے, کس حرف کا مخرج دانتوں میں ہے, اور دانتوں کے نام کیا ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اب جب تجوید کا پراپر علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں دانتوں کے نام بھی آنے چاہیے. ہمیں جب ہم مخرج کو بیان کریں گے یہ حرف یہاں سے ادا ہوتا ہے, ہم اس کو پراپر اس کی ٹرمز کو یوز کریں. ٹھیک ہے, ہر علم کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں نا, جس طرح آپ کہہ لو کہ اگر جیسے
मैथ्स में आप कह लो, मैथ्स की अपनी टर्म होगी। मैथ्स में किसी एक चीज को एक तरीके से बोला जाता होगा, बाकी लोग उसको, हो सकता है किसी बाकी इलम में, किसी और इलम में उसको किसी और तरह से बोला जाता हो। तो हर इलम की एक अपनी टर्म्स होती हैं, इस्तिलाहात होती हैं हर इलम की। तो जब आप तजवीद का इलम पढ़े तो आपको तजवीद की इस्तिलाहात आनी चाहिए। ठीक है। अब आपने इस तरह नहीं बोलना कि ये सामने के दांतों को लग गया, ये पिछले दांतों को लग गया, ये दाढ़ों को लग गया। नहीं, हम इसके प्रॉपर नाम सीखेंगे और पूरा मखरज उसके प्रॉपर एक तजवीद के कवायद जिस तरह पढ़े जाते हैं उस तरीके से बयान करेंगे। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम दांतों का बयान पढ़ेंगे। आप सबने अपना ये सबक रिवाइज करना है जो आज हमने पढ़ा। उसमें हमने तजवीद की तारीफ, उसकी गर्ज़ वायत और मौजू पढ़ा, लहन पढ़ा और इब्तिदा पढ़ी कि इब्तिदा की कितनी किस्में हैं। और इंशाल्लाह जब हम थोड़े से कवायद पढ़ लेंगे, हम अपना इजरा भी स्टार्ट करेंगे। इजरा क्या होता है? इजरा का मतलब होता है कि तजवीद के अंदर जो भी कवायद सीखे गए हैं उसको कुरान मजीद पे अप्लाई करना। ठीक है। मतलब आपने दो हरूफ का मखरज सीखा है, तो आपने क्या करना है, आपने जब अपनी तिलावत करनी है तो आप ये कोशिश होनी चाहिए कि जो दो हरूफ का मखरज मैंने आज सीखा है वो अब मेरी तिलावत में कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसे कहते हैं इजरा। और हम आपसे सुना करेंगे इजरा थोड़ा बहुत, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे और मजबूत हो, आप मजबूत हो, आपके कवायद साथ साथ मजबूत होते रहें, क्योंकि आप कोई भी इल्म हो जितना रिवाइज होता है उतना पक्का होता है। तो इंशाल्लाह ताला आपने भी अहद करना है कि इंशाल्लाह हम अपने कुरान मजीद को बेहतर करेंगे। ठीक है। और हम उसमें किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं रखेंगे कि हमने तो पहले इस तरह से पढ़ा हुआ था, अब हमारी जुबान पे पक्का हो गया है। हमने अपने आप को, अगर हमने ये स्टेप लिया है, हमने ये कोर्स ज्वाइन किया है, इसी नीयत से किया है ना कि हमारा कुरान मजीद बेहतर हो, तो हमने कोई एक्सक्यूज नहीं रखना। अपने दिल को खालिस करके ये नीयत रखनी है कि हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। ठीक है। जितनी भी मेहनत लगे हम यही हैं। आप कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मुझे या खतीजा बाजी से मैसेज पूछ सकते हैं, और कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। आपने अपना सबक अच्छे से रिवाइज करना है इंशाल्लाह ताला। कल आपसे इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिया जाएगा और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें।